अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं इस वक़्त बात कर रहा हूँ सैयद खालिद गरदेज़ी साहब से, जो आज़ाद कश्मीर के एक बहुत ही जाने-माने, मारूफ़ और नौजवान सहाफ़ी हैं। इनकलाबी सहाफ़ी हैं और इनकलाबी सही माने में इन्होंने इनकलाब बर्पा किया है, जो कि मौजूदगी का है और कम ही लोग इनकलाब बर्पा कर पाते हैं। इन्होंने जो अपनी नौयत की एक मुख्तलिफ़ सहाफ़त शुरू की है, वो डिजिटल मीडिया की है, जिसमें आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान के तमाम इलाकों में और इसके बाद सरहद पार मौजूदा कश्मीर में भी अपना एक बहुत बड़ा गिरफ्तारों का हल्का पैदा किया है और बहुत सारे लोग अब इनकी सहाफ़त के गर्दीदा हैं। मैं फिलहाल इसकी तफसील में नहीं करता, लेकिन मैं आज खालिद गरदेज़ी साहब से इस मौजू पर बात करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस के दौरान कि जब सारी दुनिया बहरान की जद में है, किस तरह एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म अवाम के मफाद पर अपनी सहाफ़त कर सकता है और न सिर्फ सहाफ़त कर सकता है बल्कि अवाम के मफाद को पेश नज़र रखते हुए उसकी हिफाजत भी कर सकता है और उसकी तरवीज भी कर सकता है। तो मैं खालिद गरदेज़ी साहब से आज ये जानना चाहूँगा कि इन्होंने एक नए दर्ज के सहाफ़त के ज़रिए किस तरह कोरोना के बहरान को समझा, फिर उसके बाद उसका रिस्पॉन्ड किया और आने वाले दौर में किस तरह ये अपनी दर्ज की सहाफ़त को इस बहरान के साथ हम देखते हैं। एक तो आफ्ताब साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने एक यूनिक प्रोग्राम शुरू किया, चूंकि आप हमें पढ़ाते हैं, ट्रेनर हैं, जर्नलिस्ट, जिसको आपने वसी पैमाने पे पाकिस्तान भर में, आज़ाद कश्मीर भर में लोगों को ट्रेनिंग्स दी। तो अभी आप जो है ना, हमें बड़ी खुशी है कि आप जो है वो डिजिटल वर्जन की तरफ आए और आपने अपना ना सिर्फ एक यूनिक प्रोग्राम शुरू किया बल्कि आपके जो टॉपिक का चुनाव होता है वो बहुत मुझे बड़ा दिलचस्प लगा और ऑब्वियसली बाकी लोगों को भी ऐसे ही दिलचस्प लग रहा होगा और वो इसके ऊपर रिस्पांस भी आपको कर रहे होंगे। एक दूसरा ये कि जब जो ही कोरोना आया तो ऑब्वियसली सारे मीडिया की तरह हम भी जो है ना वो हमारे कान खड़े हो गए थे कि जो ये मामला है, ये जो चीन से शुरू हुआ है, तो ये कहाँ तक जाएगा और कैसे जाएगा। जैसे पाकिस्तान भर में आपने देखा था कि जुगतें शुरू हो गई थी कि कोरोना इधर नहीं आएगा, ये होएगा वो होएगा। तो ऑब्वियसली जर्नलिस्टिक्स के जो है ना वो कान उस से सारे खड़े हो गए थे, क्या मामला है। तो जब नतीजे पे पहुंचे कि जो भी है इसको बहरहाल फेस करना है, तो फिर हम अलर्ट हो गए, उसके ऊपर न्यूज भी आ रही थी और सारी चीजें हो रही थी। जो ये पाकिस्तान में आया, लॉकडाउन शुरू हुआ और चीजें शुरू हुई, तो ऑब्वियसली कश्मीर भी उसी का हिस्सा है। इनके पास ये चांस था, आजाद कश्मीर के पास और गिलगित बल्तिस्तान के पास, कि इनके इलाके चूंकि फेडरल से दूर थे तो फौरी तौर पर इसको, जैसे उन्होंने शंघाई को जो है ना वो बचा लिया या दूसरी जगहों को बचा लिया, तो इस तरह यहाँ पे भी ये लोग इसको बचा सकते थे। तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने फौरी तौर पर लॉकडाउन का ऐलान किया था और उसकी वजह से जो लॉकडाउन की वजह से काफी बचत हो गई। लेकिन फिर भी चूंकि आमदोरफ्त को रोका नहीं जा सकता, लोगों ने आना होता है, जाना होता है, तो वो जो लॉकडाउन की कैफियत थी, सख्ती के बावजूद, SOPs के बावजूद, इंफॉर्मेशन के बावजूद, जो एक लोगों का बिलीव था इस चीज के ऊपर, क्योंकि कंस्पिरेसी थ्योरी दुनिया भर में चल पड़ी थी अमेरिका और चीन के दरमियान कि आपने किया, चीन कह रहा है आपने किया, तो वो लोग भी उस तरह, और लोग भी ऐसे ही ले रहे थे। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हमारे दरमियान या हमारे दोस्तों में से किसी को कोरोना हुआ, हम कहते नहीं, तो हम कहते थे इट मीन्स इट्स फेक। तो कहने का मतलब ये कि वो फिर चीजें अब सबको अदराक हो रहा है इस बात का, चूंकि आपके हल्का अहबाब में, मेरे हल्का अहबाब में, सारे लोगों के हल्का अहबाब में लोगों को कोरोना हो चुका है। तो ये सारे सूरत हाल का सामना न सिर्फ पाकिस्तान को, पाकिस्तान के चारों सूबों को, बल्कि आजाद कश्मीर और GB को भी वैसे ही है। और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है, लोग डबल लॉकडाउन में है, चूंकि पहले से 5 अगस्त का जो वाक़ा था, जो इंडिया ने जो है वो आईनी दहशतगर्दी हम उसको कहते हैं, वो की मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो वो उस वक्त एक लॉकडाउन की सी कैफियत उन्होंने वो जो है ना कर्फ्यू लगा दिया। तो मतलब हम ये कह रहे थे कि दुनिया की ऐसी एक खुली जेल है जहाँ पे लोग बंद हैं और डबल लॉक के अंदर बंद हैं। तो ये फरमाएं कि जब आज़ाद कश्मीर में आपने कहा कि एक एडवांटेज था और ये कदम आगे थे, महफूज भी थे, तो अब क्या सूरत हाल है? यानी ये जो एडवांटेज इसको हासिल करना चाहिए, अभी भी हासिल है, उसके नतीजे में ये महफूज जगह पर है आज़ाद कश्मीर कोरोना के हवाले से? कुछ यहाँ सूरत हाल बेहतर है पाकिस्तान के मुकाबले में? जी, पाकिस्तान के जब चारों सूबों और GB और AJK को जब हम देखते हैं तो कंपैरिजन में कश्मीर कोरोना के मामले में आज़ाद कश्मीर पीछे है।
جو نمبرز ہیں وہ بہت کم ہیں لیکن تیزی سے بڑھ رہے ہیں. گورنمنٹ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے. ہوا یہ کہ جیسے پاکستان میں عید کے بعد جو ہے نا جو لوگ نکل آئے سارے شہروں میں, یہاں پہ بھی لوگوں نے ایکٹیویٹیز کی ہیں, حالانکہ بہت کلیئر لوڈ ایک بات تھی کہ اس مرتبہ جو عید ہے وہ پہلے عیدوں کی طرح نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی لوگوں کی جو ہے نا وہ ضروریات اور کاروباری جو طبقہ تھا تو ایک میس کریٹ ہوا, نتیجہ لوگ باہر نکلے اور وہ کورونا جو تھا وہ تیزی سے پھیلتا چلا گیا. یہاں پہ بھی یہ بتائیں خالد صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اب کیا یعنی لوگوں کو مسائل کیا ہوئے ہیں؟ آزاد کشمیر کے کون سے ایسے اسپیسیفک مسائل ہیں جو صرف آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہوئے ہیں؟ آزاد کشمیر میں اسپیسیفکلی جو ایل او سی ایریا ہے, جیسے چین اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے درمیان ایل اے سی کے اوپر جو ہے نا وہ لائن آف ایکچوئل کنٹیکٹ, اسی طرح یہاں پہ لائن آف کنٹرول ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا انڈین گولہ باری کا سامنا رہتا ہے ہر وقت لوگوں کو. جو ایل او سی کے اوپر مور دین 750 کلومیٹر جو ایریا ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اس کی ضد میں رہتا ہے. ایک تو وہ لوگوں کو اس کے مسائل کا سامنا ہے. دوسرا جیسے پاکستان میں ہے ویسے ہی یہاں پہ بھی لوگوں کو ہے, لیکن یہ ذرا یہاں پہ اس کی پچ ذرا کم ہے, اس کی وائس کے جو دہاڑی دار مزدور ہیں یا وہ جو لوگ ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ جو پاکستان میں بھی اور یہاں پہ بھی لوگوں کو فیس کرنے کو مل رہا ہے وہ ہیں اوورسیز کشمیری اور اوورسیز پاکستانی, یعنی اور جو ہمارے لوگ باہر رہ رہے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک پین ہے وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی ہر طرف ہے. یہ ایک ادروائز جو ہے نا وہ یہاں پہ سچویشن ٹھیک ہے, جو آئسولیشن کا ہب ہے بڑا. میں خود گاؤں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں اور یہاں پہ اس طرح کا جیسے شہر میں آپ بند ہو جاتے ہیں گھر کے اندر, یہاں پہ اس طرح کی کیفیت نہیں. آپ کی زمینیں ہوتی ہیں, آپ گھومتے پھرتے ہیں, لیکن آپ آئسولیٹ رہ سکتے ہیں, آپ دور رہ سکتے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ برقرار تو رکھ سکتے ہیں. یہ فرمائیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ آپ کو بہتری کی طرف جاتی ہوئی لگ رہی ہے یا خرابی کی طرف جاتی ہے؟ دیکھیں اس میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نے کیسے جن لوگوں نے کورونا پہ کنٹرول کیا, جن ممالک نے, تو انہوں نے کیسے کیا. تو اس کی جو ایج ہے وہ 14 دن سے 1 ماہ زیادہ سے زیادہ بتائی جا رہی ہے. میں نے پچھلے دنوں میں بھی سوشل میڈیا کے اوپر بات کی, اپنے اسٹیٹ پلیٹ فارم کے اوپر بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ آپ نے کورونا کو ختم کرنا ہے تو پھر آپ یہ کر لیجئے کہ 1 ماہ کا کرفیو لگا دیں. اس کے لیے آپ لوازمات پورے کر لیں کرفیو کے. لوگوں کو راشن جن کو چاہیے آپ ان کو ٹائیگر فورس آپ نے بنائی اور دیگر آپ کے پاس ایسے ادارے موجود ہیں کہ لوگوں کو آپ دیں. یہاں اے جے کے میں بھی ایسی ہے, جی بی میں بھی ایسی ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا آپ 1 ماہ کے لیے کرفیو لگا دیں. اس سلسلے میں جس کو لگا سکتے کورونا ہیں ہونا آپ کے ہوا خیال وہ ہو میں جائے ان کے پاس اتنے لوازمات کی تیاری ہے کہ یہ لوگوں کو 1 مہینے کے لیے گھر بٹھا کر ان کو کھانا بھی دے سکیں, ان کے تمام ضرورتیں پوری کر سکیں, ان کو بجلی کے بل کے پیسے بھی دے سکیں. دیکھیں پاکستان کی جی ڈی پی کی جو سچویشن ہے آپ کے سامنے ہے, اس کو دیکھ کے تو ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مسائل ہوں گے, یعنی وسائل ہوں گے کہ جن کو, لیکن یہ کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ یہ ایک ہم سب کا مسئلہ ہے, صرف گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, کمیونٹی کا بھی مسئلہ ہے. تو ہم سب کو بچے سفر کر رہے ہیں, آپ کتنا ٹائم ان کو گھر میں بٹھائیں گے. آن لائن آپ کی جو کلاسز ہمارے یہاں 4G جو چل رہا ہے اس کی پوزیشن 2G جیسی ہے, تو آپ کیسے ان کو آن لائن, اچھا ٹیچرز کو بڑی دلچسپ بات ہے, ٹریننگ بھی نہیں ہے کہ آن لائن کلاسز کیسے لینی ہے. ابھی ہم جیسے بات کر رہے ہیں تو ایک ٹیچر جو ہے نا وہ اس کو بچہ گدگدی کر رہا تھا, تو وہ گھر میں بیٹھے ہوئے, مطلب اس طرح کا ماحول ہے. یہ بتائیے خالد صاحب کہ آپ کا, جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ آپ کا ایک انقلابی ادارہ ہے اور آپ نے بالکل ایک نئی کی تعریف کرائی ہے. جب یہ کورونا کا دوران آیا تو آپ کے ادارے نے اس کو کیسے رسپونڈ کیا؟ لیکن ایک تو جو نیوز وائز تو ہم پہلے سے تیار تھے, چیزوں میں انوالو تھے اور ہم کر رہے تھے اویئرنیس کو لے کر, جو ظاہر ہمارا کام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لگا کہ یہ ایک ایسا بحران پیدا ہو گیا ہے جس میں ہمیں صحافت سے ذرا اوپر اٹھ کے بھی بات کرنی پڑے گی, کام کرنا پڑے گا. تو اس عرصے میں ہم نے پھر جو ہمارے تعلق تھا, لنکیج جو تھے, ان کو یوز کیا, ایک دوسرے کو کنیکٹ کیا. کہیں پہ اگر کوئی دیہڑی دار مزدور ہے تو اس کو آپ کے ساتھ کنیکٹ کر لیا کہ آپ اس کی ہیلپ کر لیجئے, یا کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کر لیا. تو یہ ایک بڑا کام تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم کر پائیں. تھوڑا تم یہ سمجھائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ کوئی مزدور ہے اور اس کی کوئی ضرورت ہے, اور وہ ضرورت آپ تک پہنچی, اس کے بعد آپ نے اس ضرورت کو کسی ایسے فرد تک پہنچا دیا کہ جو ضرورت کو پورا کر سکتا ہے.
تو یہ ضرورت آپ تک پہنچی کیسے؟ یہ مزدور آپ تک کیسے آیا؟ کیا یہ ای میل کے ذریعے آیا؟ کیا یہ ایس ایم ایس کے ذریعے آیا؟ کیا یہ فیس بک کے ذریعے آیا؟ کیسے آپ تک یہ ضرورت پہنچی کیسے؟ ہمارے رپورٹرز ہر جگہ پہ موجود ہیں. میں نے آپ کو بتانا کہ جی بی کے جو بچے تھے پنجاب یونیورسٹی سے آ رہے ہیں, کراچی یونیورسٹی سے, پنڈی سے, تو وہ پھنس گئے پیر بدائی میں. ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا چونکہ گاڑیاں اسٹک ہو گئی تھی, گاڑیاں نہیں چل رہی تھی. انہوں نے ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیا کہ آپ ارینج کر کے دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے بچے جو راولپنڈی, اسلام آباد میں اور دیگر شہروں میں پڑھ رہے تھے وہ واپس جانا چاہتے تھے, مگر انہیں واپس جانے کے لیے بس نہیں ملی تو وہ پیر بدائی کے بس اسٹینڈ پہ پھنس گئے. جی, لاک ڈاؤن شروع ہو گیا تھا, گاڑیاں نہیں چل رہی تھی. یہ بات کہ وہ چونکہ اسٹوڈنٹ تھے, ان کے پاس اتنا کرایہ بھی نہیں تھا جتنا ان سے مانگا جا رہا تھا جو گاڑی کے لوگ. تو پھر ہم نے ٹرانسپورٹ کمپنی سے رابطہ کیا, ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں کتنے میں بڑی بسیں جو ہے نا وہ دیں گے. اور پھر جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس میں 8-10 لاکھ روپے انوالو ہوئیں گے تو ہمیں لگا کہ اگر ہم گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ کا بڑا لمبا پروسیجر ہے, یہ بچے ادھر پھنسے رہیں گے, کورونا لے کے جائیں گے یہاں سے اور بڑی بری حالت میں. تو ہمارے ایک سنٹرس کے جو آنر ہیں اور پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین سدھارتھ تنویر صاحب, تو ہم نے ان سے بات کی کہ یہ جی سدھارتھ تنویر الیاس صاحب, تو انہوں نے فوری طور پہ ہاں کر دی اور انہوں نے کہا کہ جو ہماری انتظامیہ ہے وہ اس کو ارینج کر لیتے ہیں. تو انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت سے وہ جو ہے نا 4 گاڑیوں کا انتظام کیا. تو یہ انہوں نے 200 کے قریب بچے اس دوران وہ انہوں نے اسلام آباد سے جی بھی پہنچا دیے. جی بھی پہنچا دیے. تو اس طرح کی بہت تھوڑی قسم کے کام تھے جو, لیکن یہ کسی میڈیا ادارے کا عام طور پر کام ہوتا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرے اور اس طرح ایمرجنسی سروسز پرووائڈ کرے. تو آپ کے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے؟ ایکچولی ایسا ہے کہ ذرا مطلب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, لوگ ہم سے بات کرتے ہیں تو ذرا سینسٹیوٹی آپ کو پتا ہے جرنلسٹس میں زیادہ ہوتی ہے. تو جب ہمیں لگتا ہے کہ یار رسپانس نہیں کر رہے ادارے, سوسائٹی, چیزیں, تو پھر لگتا ہے کہ خود سے ہم آگے بڑھ کے ہم یہ چیزوں کو کریں. تو یہ چونکہ ٹائم ایسا ہے, مطلب حالت جنگ میں ہیں دوسرے الفاظ میں ہم کورونا کو لے کر, تو اگر کل اس طرح اللہ نہ کرے کہ جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ذرا ہم آپ سارے یہ نہیں دیکھ پائیں گے کہ ہمیں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا, بلکہ ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کی کوشش کریں گے کہ یہ کر سکیں ہم. پھر ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں گے اور ہم بہت سارے ایسے کام بھی کریں گے کہ جو ہم سے عام طور پر جن کی توقع نہیں کی جاتی. جی جس توقع نہیں آتی. یس, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہوگا ایک کام. اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ کچھ اپنے اس کے علاوہ آپ نے کچھ جیسے آپ نے کہا رپورٹرز آپ کے وہ ضرورت مندوں سے ملے اور آپ نے ان کو کنیکٹ کر دیا ریسورس پرووائڈر کے ساتھ, تو ان سے وہ مل گئے. تو اندازاً آپ نے اس دوران کتنے لوگوں تک راشن یا مہینے کے سامان کی رسائی ممکن بنائی؟ آپ کے ادارے کے ذریعے کتنے لوگوں تک چیزیں پہنچی؟ اس کو کہیں بیٹھ کے کیلکولیٹ کرنا, جو سچی بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم یہ جو کام ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں, تو ایک تو یہ بات تھی. اور پھر اس کو ظاہر بندہ کیلکولیٹ نہیں کرتا کہ کہیں پریزنٹ کرنا ہے. تو جو ہمارے سامنے جو بھی آتا تھا, ہم نے جو ہمارے اپنے ذاتی دوستوں کا گروپ تھا اس میں بھی ہم نے جو ہے نا وہ فائنانس کریٹ کیا, لوگوں کو کہا کہ جی آپ اس میں فنڈنگ کریں. تو وہ فنڈنگ کر کے تو ہم جہاں پہ بھی ضرورت ہوتی تھی, جو بھی کال کرتا تھا ہم اس کے پاس پہنچ جاتے تھے, چاہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے یا پھر جو ہے نا اس کو سامان کی ضرورت ہے. میں تھوڑا سا ایکچولی ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں سسٹم کس طرح, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ بحران شروع ہوا پھر بیچ میں رمضان المبارک آ گئے, اس میں تھوڑی سی صورتحال مزید سخت ہو گئی اور ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں تھا ان چیزوں کو رسپونڈ کرنے کے لیے. تو ہم نے جلدی اپنے اسٹریٹجی بنائی اور اپنے پلیٹ فارم کریٹ کیے. آپ نے جو دوستوں کے ساتھ مل کے جو اپنا بجٹ بنایا, تو آپ نے کتنے لاکھ روپے کا بجٹ بنایا؟ مطلب اس کا تعلق ہرگز بھی نمود و نمائش سے نہیں ہے, لیکن معاشرے میں لوگوں کو کی تربیت کے لیے ضروری ہے اور ان کی تحریک کے لیے ضروری ہے, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے کام کو کی پوری تفصیل سے بتائیں تاکہ وہ لوگ جو اس طرح کے کام کرنا چاہتے ہیں ان کی تربیت. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے تقریباً جو ہے نا جو فنڈز جو اپنے دوستوں سے کلیکٹ کر کے اسپریڈ کیے وہ 10 لاکھ سے اوپر ہی ہوئے ہوں گے. اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے تو یہ 10 لاکھ سے اوپر نکلیں گے. اور جو جتنے متاثر خاندان تھے یا لوگ تھے جن تک ہم پہنچے, وہ کوئی جو جیسے کہا میں نے کہ 200 تو وہ بچے جو جی بی کے, تو مور دین 500 جو لوگ تھے وہ
ہم نے جو ہے نا ایز اے انسٹیٹیوشن میڈیا انسٹیٹیوشن جو ہے نا ہم نے ان کو ایڈریس کیا پرسنل ہو کر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ابھی پچھلے دنوں جو عوام نامہ بھی پیش کیا تھا اس میں بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ ہم لوگ بہت جلدی بدل گئے اور ہم نے بہت جلدی اپنا نیا رول اڈاپٹ کیا اور ہم بہت سارے ایسے کام کرنے لگے کہ جو ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے کہ ہمیں کرنے ہوں گے, لیکن ہم نے وہ بہت خوبصورتی سے کیے. تو آپ نے بھی جیسے میں نے کہا کہ آپ نے بہت جلدی یہ ساری چیزیں سوچی اور ان کو رسپونڈ کیا اور جو چیزیں آپ کے سامنے آئی آپ نے منع نہیں کیا کہ یہ ہم نہیں کریں گے. جی بالکل ایسے ہی ہے. روٹین میں چونکہ ذرا سارے مطلب آپ کسی کو اگنور بھی کر سکتے ہیں, آپ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس معاملے میں بہت ہی سارے میں نے دیکھا کہ ایکسٹرا جو ہے نا سینسیٹیو ہوئے ہیں اور رسپانس کرتے ہیں, بڑا کوئک رسپانس رہا ہے لوگ. تھوڑا سا ایک مہینہ پہلے پیچھے تو 3 طرح کے بحران ہیں. ایک تو آپ کا ریگولر جرنلسٹک جو کام کا پریشر ہے صحافت کا وہ تو چل ہی رہا تھا, صحافت آپ کر ہی رہے تھے, آپ کا ادارہ کام کر رہا تھا. دوسری طرف پھر رمضان المبارک کے پریشر آ گیا کہ اس کے اندر جو ہے وہ روزے آ گئے, روزے کا اپنا ہی دباؤ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تیسرا جو آپ نے بتایا کہ یہ کرونا کا بھی دباؤ آ گیا, کرونا کا بھی ایک الگ بحران ہے, اس کی بھی اپنی بہت ساری چیزیں آ گئی. 3 طرح کے پریشر آپ نے کیسے کوپ اپ کیے اور ان کا آپ پر اثر کیا ہوا؟ بڑا یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ہمیں چونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ اخبارات بند ہو گئے ہیں تو ہمیں کوئی شاید زیادہ رسپانس کرنا ہے, زیادہ ایفیشنسی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, چونکہ آپ کے اخبار نہیں جا رہے تھے, ٹی وی چینل تو چل رہے تھے, لیکن جہاں پہ اخبارات نے جانا تھا یا جو اسپیشلی ڈیجیٹل سائٹ کے اوپر جتنا اس کے اوپر فوکس ہو سکتا تھا, پھر ہم نے اس کو ہمیں فیل ہوا کہ یہ ایک ایکسٹرا برڈن آ گیا ہے اور یہ ہمارا امتحان شروع ہو گیا ہے. کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں, میں چونکہ ہمارا اسلام آباد بیسڈ ہے, جی ہم اسلام آباد بیسڈ ہیں چونکہ, تو وہ پھر ہم اس کو اوور آل ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو. لیکن اسپیسیفکلی اگر آپ کشمیر کا کریں تو کشمیر میں تو ٹوٹل بند ہو گیا تھا, سارے اخبارات بھی اور ساری چیزیں جو اسلام آباد سے شائع ہوتے ہیں. تو یعنی آپ کا ادارہ ہی جو ہے یعنی اس کا اخبارات بند ہو گئے تھے اور صرف آپ کا ادارہ ہی جو ہے وہ خبروں کی ترتیل کا واحد ذریعہ تھا. جی بالکل ایسی صورتحال کا سا. تو ایک تو یہ ہمیں لگا کہ یہ جو ہے نا ڈبل پریشر آ گیا ہے اور ہمارے صاحب کا امتحان ہے. اور پھر جو ہم ڈیجیٹل میڈیا پالیسی کی بات کریں, ڈیجیٹل میڈیا کی بات کریں کہ یہ تیسری ٹرم ہے جو اب آ چکی ہے, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے علاوہ جو تیسری ٹرم ہے سیریز میڈیا کے اندر, پرنٹ اور الیکٹرانک میں, وہ ڈیجیٹل ہے. تو اس کے اوپر ہمیں پھر اپنا رسپانس کرنا تھا اور الحمدللہ ہم اس میں سکسیسفلی, ایون ہمارا آفس بھی کورونا کا شکار ہوا, لیکن ہم نے یہ خبر آؤٹ نہیں کی. ہم نے جو ہے نا اس کو آن لائن کر دیا, اپنے آفس کو 2-3 لوگوں کو بٹھا کے, چونکہ آپ کو پتا ہے نیوز روم بہت ضروری ہوتا ہے, تو اس کے علاوہ باقی سارا ہم نے آن لائن گھروں میں رہ کے. اور دوسرا جو ذاتی طور پہ مجھے تجربہ ہوا کہ جب ہم گھوم پھر نہیں پا رہے تھے اور یہ ساری چیزیں نہیں کر پا رہے تھے تو ہمیں لگا کہ ہمیں گاؤں میں چلے جانا چاہیے. اچھا, جب گاؤں میں آئے تو ذہن میں کچھ پہلے سے پلان ہوتے تھے لائف میں کہ لائک ہم کینیڈا جائیں گے تو اولڈ ایج وہاں گزاریں گے, ہم یورپ کے کسی دوسرے ملک میں گزاریں گے. تو مجھے لگا کہ دی بیسٹ ون از کہ جی جہاں ہمارا اپنا گاؤں ہے یہ کینیڈا اور اس طرح کا ہو سکتا ہے. تو چونکہ یہاں ٹرینڈ یہ ہوا شہروں میں, ہمارے جو کوئی دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ شہروں کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے ذہنی طور پر. تو ہم نے یہاں پہ اپنے گھر کو آ کے اس کو سنوارنا, سیدھا کرنا, اس میں لان بنانا ہے, گارڈن بنانا ہے, اس میں ایگریکلچر ریفارمز کے طور پر جو چیزیں ہو سکتی ہیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو انوالو کرنا ہے. تو ہمیں یہ لگا, مجھے ذمہ دار ٹائپ کی ایک فیلنگز ہے نا جو وہ اس عرصے میں ہوئی, اور بڑا ہم نے اس کو انجوائے بھی کیا, اور ہمیں لگا کہ ہم ایسی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے جو یہاں پہ ہم اولڈ ایج گزار سکتے ہیں بڑے اچھے سے. یعنی روٹس آپ نے واپس دوبارہ سے اسٹیبلش کی. ہاں, وہ گراس مجھے مطلب میں 15-20 سال پہلے ذرا میں اپنے گاؤں سے یہاں سے نکل گیا تھا, تو پھر واپس آتے تھے ہم عید کے اوپر آتے تھے, والدین تھے, والدین کی بھی ڈیتھ, تو عید کے اوپر ہم آتے تھے تو مطلب وہ بہت ہی کورڈ یا مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ ایک گمبھیر صورتحال کا شکار ہوتے تھے, ہم 2 دنوں میں یہ کرنا ہے. اب کی بار ہمیں یہ بتاتا ہے کہ واپس پیچھے تو کچھ نہیں ہے, سارا کچھ بند ہے, اب سکون سے بیٹھیں, یہاں جو آپ کے ذہن میں پلانس ہے ان کو امپلیمنٹ کر دیں. تو الحمدللہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے لوگوں کو ہیلپ کرنے کے حوالے سے, تو مجھے لگا کہ جب میں اپنے گھر کے ارد گرد کام کر سکوں گا, کام کرا سکوں گا, تو جو لوگ دیہڑی دار ہیں یا جنہوں نے اس پہ کام کرنا ہے تو ان کو روزگار مل سکے گا. تو الحمدللہ پورا رمضان میں جو 4-5 لوگ جو یہاں پہ کام کرتے تھے, مجھے اطمینان ہوا کہ میں نے ان کو ان کے لیے ان کی
सफेद पोशी को उनका ख्याल रखते हुए जो है ना हमने उनको काम दिया और वो काम भी कर रहे हैं। कोरोना के बहरान के दौरान आपके इदारे ने काम किया और उसके अंदर तब्दीली आई, आपके ख्याल में क्या अब जो सिस्टम बन चुके हैं या जो एसओपीज आप फॉलो कर रहे हैं अपने इदारे के अंदर, क्या आपके ख्याल में ये आर्जी हैं या ये बाकी रहने वाले हैं या हमेशा रहेंगे? कुछ चीजें जो है ना जो डिजिटलाइज हुई हैं, लाइक बड़ा मतलब पूरा पाकिस्तान डिजिटलाइज हुआ है। यहाँ पर मैं जो है ना जूम पे आ गए, बाकी दुनिया क्लासेस आ गई, ऑनलाइन होने लगी। तो ये एक नए इरा में पाकिस्तान दाखिल हो रहा है। मैं बल्कि अपने जो लोग हैं उनको ये कह रहा होता हूँ कि अगले 10-15 साल में यहाँ रोबोट होंगे, और उसके लिए जो हमारा निसाब है, जो हमारे स्कूल्स हैं, जो हमारी ट्रेनिंग्स हैं, टीचिंग है, चूंकि आपको ट्रेनर है आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब हमारे लोगों को बच्चों को ट्रेनिंग्स नहीं होंगी तो वो इस सारे मामले को कैसे हैंडल करेंगे। जब आप बार स्टेट व्यूज ने एक कदम आगे जाकर सोशल नीड्स को रिस्पॉन्ड किया है और ऐसा ऐसा रोल अडॉप्ट किया है, ऐसा किरदार मुंतखब किया है जो वो पहले नहीं कर रहा था। तो आपके ख्याल में कि ये जो सोशल नीड्स के रिस्पॉन्स करने की जो आपकी हिकमत अमली है ये रहेगी बाकी, या ये खत्म हो जाएगी और आप अपनी रिवायती ताकत की तरफ वापस चले जाएंगे? हमारी ट्रेनिंग जो है वो ऐसी हुई है कि हम जो है ना वो जो हमारे अपने बीट के या माशरे में लोग हैं कनेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं, तो उनके मसले मसाइल को भी लेके चलना पड़ता है। तो जब इसका इजहार का मौका मिला हमें, जब चाहे वो जब भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर के ऊपर मकबूजा कश्मीर में सहाफियों पर पाबंदियां आयद हो गई, तो हमने पूरे पाकिस्तान से PFUJ के प्लेटफॉर्म से, फिर आज़ाद कश्मीर की जो सहाफती तंजीमें थी, तो हमने मार्च किया। पहला मार्च था ये पूरे पाकिस्तान की तरफ से जो सहाफियों ने किया LOC की तरफ। ये बेसिकली इस बात का इजहार था कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो हमारे साफी भाई हैं उनको यहाँ से क्या रिस्पांस मिलना है जब उनको कदगन का सामना है, उनको लाइफ थ्रेट्स है। तो इसी तरह जब ये कोरोना का मामला आया तो भी हमने जो सोशल मामला थे, चूंकि लोग कनेक्ट होते हैं, तो उसके ऊपर हमने प्रॉपर रिस्पांस किया, हमें कुछ ज्यादा तरद्दुद की जरूरत नहीं पड़ी। तो आगे आने वाले टाइम में भी जब हमें लोगों को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह उसमें सफ़े अव्वल में ही रहेंगे। इंसान सहाफी को छोड़ दीजिए, पिछले 4 महीनों में खालिद जरदेजी में क्या तब्दीली आ गई है? सॉरी, मैंने कहा बहसीत इंसान पिछले 4 महीनों में खालिद जरदेजी में क्या तब्दीली आ गई? ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब कौन सा ये कौन सा खालिद जरदेजी है? पहले कभी था? बिकॉज ऑफ कोरोना। एक तो ये रहा कि चूंकि हमारा जो काम है वो एडवेंचर ही है ऑलमोस्ट, तो उन एडवेंचर्स में इजाफा हो गया और थोड़ा सा ये ज्यादा फील होने लगा है कि अभी हमारे जो रास्ते हैं वो ज्यादा मुश्किल हो गए हैं चलना उनके ऊपर। हमारे साथ जिम्मेदारियां जो वो बढ़ गई हैं, और स्पेशली डिजिटल साइड के ऊपर चूंकि स्टेटस हमने शुरू किया, इसकी पॉलिसी बनाई और हम लेके चले, तो 4 साल में हमें इसको बरकरार रखना और फिर इसको अभी प्रूव करना, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज बन के सामने आया। ये बताइए खालिद साहब कि अब जो कोरोना का जो बहरान इस वक्त चल रहा है, इसमें अब आपके ख्याल में जो साहिब सरवत या मुखैर तबका है, जो इमदाद करने वाला तबका है, वो और सहाफत मिलकर जरूरतमंदों की मदद कैसे कर सकते हैं? इसके लिए बड़ा चूंकि पर्सन टू पर्सन जो है ना वो कर रहा है, चीजें जुड़ी हुई हैं, लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे लिए बड़ी जबरदस्त बात यह है कि पाकिस्तान डोनेट करने वाले मुल्कों में दुनिया में पहले नंबर पे है। ये कहीं पे मैंने पढ़ा था, इस बात को वेरीफाई किया जा सकता है। इस बात को हम लोग रिस्पांस करने वाले हैं। हमने कोरोना को मजाक के तौर पर लिया, जुगत के तौर पर लिया, सब कुछ किया, लेकिन हमने उसको रिस्पांस भी किया सोसाइटी के तौर पर। ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की सोसाइटी जो अभी तरक्की पजीर मुल्कों में उसका है, हमारी GDP का जो हाल है वो हमारे सामने है, लेकिन लोगों का जो हाल है वो बड़ा जबरदस्त है। इस हवाले से सारे लोग एक दूसरे को हेल्प आउट करने के लिए तैयार रहे। लेकिन वो हम रूटीन में हम चीजें कर रहे हैं, रूटीन में इस तरह कि जब कोरोना शुरू हुआ तो हमने उसके ऊपर आगे, जैसे किसी भी इशू के ऊपर जर्नलिस्ट आते हैं और उसके ऊपर सेंसिटिविटी का इजहार करते हैं, हम इसके ऊपर अब दुनिया भर में जो जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं
ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو آگاہی کے طور پر جو ہمارا کام ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں نیوز کی صورت میں، آرٹیکلس کی صورت میں. سوشل رسپانسبلٹیز ہیں. اب ہماری اتنی پریکٹس ہو گئی ہے 4 ماہ کے اندر کہ ہم پہلے سے زیادہ بہتر رسپانس کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ. کیونکہ بہت سارے جو کارنرز تھے جو سائلنٹ تھے، جو ہمارے کبھی ایکٹیویٹی میں نہیں آ رہے تھے ہم ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے آپ اور آج ہم ایک موضوع پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تو دس از بیکاز آف کرونا کہ آپ نے اپنا پروگرام شروع کیا اور ہم اس کے اوپر مجھے بڑا یونیک لگا اور ہم اس کے اوپر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. ادروائز یہ شاید ہم آپ ٹریننگ کرا رہے ہوتے، ہم جرنلزم میں اپنے اس پہ لگے ہوتے تو شاید یہ سارا موقع نہیں بنتا. تو اس طرح کی بہت سپیڈ سے جو سوسائٹی میں چینجز آئی ہیں تو ان کو لے کے تو ان کو تو چیلنج کے طور پر لے کے چلنا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا تو اس میں مثبت رول رہے گا. آپ نے خواتین کا کیا رول دیکھا ہے اس دوران؟ دیکھا کہ وہ چاہے ٹیچرس ہیں جن سے میں ملا، جن سے بات ہوئی، جن کو دیکھا، چاہے وہ جرنلسٹس ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں بزنس میں نے ان کو جو ہے نا بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھ کے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اوکے وہ زیادہ محتاط ہیں، ہم مردوں سے زیادہ محتاط رہتی ہیں، وہ شاید وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سارے لوگ ہماری ذمہ داری میں ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ صحافی ہیں پنڈی اسلام آباد میں، رپورٹرز کو میں نے فرنٹ لائن کے اوپر کام کرتے دیکھا، خواتین رپورٹرز کو. اسی طرح وہ اگر نیوز اینکر ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس حالت میں جیسے بھی ہے وہ جا کے اپنی سروسز جو ہے نا وہ پیش کر رہی ہیں. ٹیچرز جو ہے نا وہ بچوں کو گھر میں بیٹھ کے پڑھا رہی ہیں یا وہ سارے ٹولز سیکھ رہی ہیں جو اس عرصے میں انٹروڈیوس ہوئے اور نیا ماحول بنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کا جو رول ہے، پولیٹیکل رول ہے، وہ بھی بہت زبردست رہا، اور سوشل رول ہے وہ بھی بہت زبردست رہا. اور ہماری بلکہ میں ہماری ایک باجی ہیں، ان کو ہم باجی کہتے ہیں، تو انہوں نے وہ چونکہ ان کا اوور آل یہ رہتا ہے کہ اپنی ساری سیلری لوگوں کو دے دیتی ہیں، اپنے خاندان میں سے وہ ویل آف ہے ماشاءاللہ، تو اپنے خاندان کے باقی لوگوں سے بھی اس سیلری کا مخصوص حصہ لے کے لوگوں میں بانٹ رہی ہو. تو ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ خواتین کا کردار جو ہے وہ اس میں کسی بھی طرح سے مائنس رہا. صحافی جو ہے وہ بہت سارے کورونا کی زد میں ہیں اور بیکاز آف دیئر پروفیشن بہت سارے صحافی کورونا کا شکار ہو چکے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے آپ کا ادارہ کچھ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ لیکن اس کے لیے ایز اے جرنلسٹ جو ہے وہ ہمارے پریس کلب ہے، ہمارا RIUJ ہے، پھر راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹس، PFJ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس، ان سطحوں پہ کام پہلے سے چل رہا ہے. جو ہماری ذات کی حد تک ہے یا ادارے کی حد تک ہے تو ہم ظاہر مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے آپ بتا رہے ہیں، اور اس طرح اور بہت سارے دوست ہیں جو افیکٹ ہوئے اس سارے عرصہ میں. جہاں ہماری ضرورت ہے ہم انشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کمیونٹی کے طور پر اور جو ہے نا ایک آرگنائزیشن کے طور پر بھی، اور پھر جیسے بھی ہمارے جہاں سے بھی رسپانس کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم جو ہے نا اپنے جب تک ہمیں کورونا نہیں ہوتا تو اس وقت تک جو ہے نا ہم رسپانس کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ خالد رضوی صاحب، مجھے بڑی خوشی ہوئی آج آپ سے بات کر کے، اور اس منفرد ادارے کی کچھ ایسی خدمات کے بارے میں جان کر کہ جو عام طور پر منظر پر نہیں ہوتی، اور یہ نہیں سمجھا جاتا کہ صحافتی ادارہ بھی کچھ انسانی خدمات انجام دے رہا ہوگا. اور آج کی گفتگو کے ذریعے ہم یہ جاننے سے جان سکے کہ کس طرح ایک اسٹیٹ نیوز جیسا ادارہ کہ جو ابھی ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے اور اس کے سامنے ابھی بہت سارے چیلنجز ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سماجی ضرورتوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہا، اور جیسے بھی جہاں کہیں پہ بھی انسانوں کو اور لوگوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایک قدم آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرتا ہے، چاہے وہ اس کے لیے تیار نہ بھی ہو تو بھی وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہی عوام نامہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتے، اور ہم دن ہو یا رات ہو، دھوپ ہو یا برسات ہو، ہم اپنے لوگوں کے سامنے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے کی پوری کوشش کریں. ابھی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے انشاءاللہ دوبارہ گفتگو رہے گی، اور میرے قارئین اگر اس ڈسپلن کو سوال کرنا چاہیں تو وہ ای میل پہ بھیج دیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.